बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। मियाँ साहब, यानी कि यूँ समझ लें अब तक की सबसे बड़ी ख़बर है कि मियाँ साहब ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है। अब ये फ़ैसला क्या है ये आपके साथ डिस्कस करते हैं। और एक फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान ने भी किया है, और वो पाकिस्तान में रोडों पर चलने वाली तमाम गाड़ियाँ उनसे मुतल्लिक है। इस फ़ैसले के अब नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। ये फ़ैसला आपको हैरान कर देगा। ये कौन सा फ़ैसला है? बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं और धड़ाधड़ लग रहे हैं। मैं यहाँ शेयर भी कर रहा हूँ ऐसे इलाकों में कि जहाँ पीने का पानी है कोई नहीं, जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं लोग। ये आपको याद रहना चाहिए। और आप लगवा रहे हैं, आप कमा रहे हैं सवाब अपना सदका जारिया के तौर पे अपने मरहूमीन के लिए, अपने वालदैन के लिए। और इससे बड़ा सदका जारिया हो ही नहीं सकता पानी पिलाना किसी को, और ख़ास तौर पे वहाँ पिलाना कि जहाँ पीने की शक्कत ही ना रखते हों लोग, पानी की शक्कत पीने की भी ना रखते हों। आ जाइए। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया कि जब से मियाँ साहब वापस आए हैं, हर 1.5-2 महीने बाद एक अखबारात में, मुख्तलिफ़ नेशनल मीडिया में, मुख्तलिफ़ वेबसाइट पर, सोशल मीडिया में ख़बरें चल जाती हैं कि जी मियाँ साहब सियासत में फिर से एक्टिव हो रहे हैं, फिर से सरगर्म हो रहे हैं। अच्छा, वो कराची जाएंगे, वो जलसा करेंगे, वहाँ से फिर वो जनूबी पंजाब में जलसे करेंगे, फिर वो इस्लामाबाद में, फिर वो इधर उधर खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान तक जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2-4 रोज़ बाद चुप हो जाती है। फिर वही 1.5-2 महीना, 1 महीना फिर गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, फिर से खबर आ जाती है कि जी मियाँ साहब फिर से एक्टिव हो रहे हैं, फिर चुप हो जाती है। और ये तब से ये तमाशा लगा हुआ है कि जब से वो वापस आए हैं, ना वो एक्टिव होते हैं, ना वो जलसा करते हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना कोई प्रोग्राम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी प्रोग्राम में जाके मरीम नवाज़ साहबा के साथ बैठ जाते हैं और बस ख़त्म। ठीक है। इससे वर्कर्स बड़े नालां हैं भाई यार। अगर आपने मियाँ साहब को इस तरह से सरगर्म रहने दिया होता, एक्टिव रहने दिया होता, तो फिर ये मामला आज नून लीग की पोजीशन ये ना होती। खैर, ये उनका अपना मामला है। अब उसके बाद आप एक दूसरी खबर देखते हैं कि हर 2-4-5 महीने बाद मियाँ साहब चले जाते हैं मरी। उनका घर है कश्मीर पॉइंट पे। जिन्होंने देखा हुआ है, ये आप मरी में जाएं ना, माल रोड और वो जो पोस्ट ऑफिस है उससे अनवर्ड रास्ता जा रहा है ऊपर कश्मीर पॉइंट पर। कश्मीर पॉइंट के साथ नीचे एक सड़क है, उसी पर मियाँ साहब का ना अपना घर है वहाँ वो अक्सर बेशतर जाया करते हैं। मरीम नवाज़ साहबा भी जाती हैं, बाकी तो इधर उधर भी हैं इनके ठिकाने, डोंगा गली वगैरह इधर उधर। ये वो कभी शहबाज शरीफ साहब चले जाते हैं, तो अब भी शहबाज शरीफ साहब गए हैं, तो मियाँ साहब तो ऑलरेडी उधर ही थे। तो वो कहते हर 3-4-5-6 महीने बाद के जी मियाँ साहब ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया है, सबको बुला के। ठीक हो गया। अब ये पिछले 3-4 रोज़ से भी इसी तरह से 5-6 रोज़ से मियाँ साहब तो वैसे मरी में थे। फिर मरीम नवाज़ साहबा भी चली गई, हमज़ा शहबाज साहब को बुलाया गया, शहबाज शरीफ साहब भी गए, और वहाँ पे वो डोंगा गली में बैठ के उन्होंने कोई ये अखबारात ने भी, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, और कुछ हमने भी बात की, और कोई सहाफ़ियों ने भी ट्वीट किए कि मियाँ साहब ने बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया है। ठीक हो गया। सबको बुलाया है और उधर ही मरी की ठंडी ठंडी खुशगवार फ़ज़ाओं में बैठकर वो फ़ैसला कर लिया है। अच्छा, अब जब ये मैंने खबर सुनी कि जी कोई बहुत बड़ा फ़ैसला होने लगा है, पहले तो यही था ना कि जी बहुत बड़ा कोई फ़ैसला होने लगा है, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा भाई मियाँ साहब अब इनकी खैर नहीं है, बाकी लोगों की, सब की, क्योंकि मियाँ साहब इनको डांटेंगे। कोई फ़ैसला आएगा चीनी की कीमतों पर, कोई फ़ैसला आएगा आटे की कीमतों पर, कोई फ़ैसला आएगा गैस की कीमतों पर, कोई फ़ैसला आएगा बिजली के यूनिट के हवाले से, कोई फ़ैसला आएगा पेट्रोल के हवाले से, कोई फ़ैसला आएगा गरीब आवाम के हक़ में। वो पता चला जब दूसरे तीसरे रोज़ ख़बर आई, और कल ये ख़बर सारी फैल गई कि मियाँ साहब ने बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया है। और फ़ैसला ये हुआ है कि पंजाब में मज़ीद 10 वज़रा लिए जाएंगे, और वो वज़रा
زیادہ تر جنوبی پنجاب سے لیے جائیں گے اور کچھ یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی رد و بدل کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یقین کریں یار میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا کہ اتنا ہائی سٹیچر کا بندہ جو کہ معاف کیجیے گا 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر وہ بیٹھتا ہے. اب میں نے یہ ٹویٹ کیا تو نیچے خود جو پٹواری ہیں جو نونے ہیں وہ بھی اسی چیز کو فیور کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی افسوس ہے بہت زیادہ. اور اس قسم کا بندہ کہ جو جس کا اتنا ہائی سٹیچر ہو وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کہ جی پنجاب میں مزید 10 وزراء. بھائی یہ فیصلہ تو ادھر ہی جاتی عمرہ کے بیڈ روم میں کر لیتے ہیں. اس کے لیے مری گئے اور مری میں پھر وہ وزیر اعلیٰ کو بھی بلایا, ان کا اسکواڈ ساتھ گیا ہوگا, پھر وزیر اعظم صاحب بھی گئے اور ان کا اسکواڈ بھی گیا, حمزہ شہباز کے ساتھ بھی سیکیورٹی گئی, خود بھی. وہ ایک کچھ صحافی ہیں ہمارے دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے اسپیشل باورچی بھی منگوایا گیا وہاں پہ. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا نا, کھانا پینا بھی ساتھ کرنا ہے زبردست انداز میں, خوش خوراکی بھی کرنی ہے. تو وہاں پر کہ جی 10 نئے وزراء, یعنی یہ غریبوں پر احسان ہے کہ جو قومی خزانے کو پہلے ٹیکہ لگ رہا ہے نا, ایک وزیر کی جو 9 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے, انہوں نے کہا ہے جی 1 کروڑ کا اور بھی ٹیکہ صحیح ہر مہینے اور 10 نئے وزراء شامل کرو, کو معاونین خصوصی, کو مشیر, کو وزراء, اور یہاں پر بھی رد و بدل کرو, وہاں پر اس کی کچھ کے قلمدان تبدیل کرو. تو مجھے حبیب جالب صاحب یاد آ گئے کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے, دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے, ہر بلاول ہے دیس کا مکروز, پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. بالکل ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ صرف اور صرف جو ہے نا غریبوں کا ہی, اس کی ہی چٹنی بنانی ہے وہ غریبوں کی, باقی کچھ بھی نہیں, باقی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو حیران ہوں, میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ جی گاڑیوں پر نئی انرجی وہیکل لیوی نافذ کی جائے گی. یہ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, یہ کیا بلا ہے. یہ انرجی وہیکل جو حکومت نے نا, پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیاں جتنی چل رہی ہیں, پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیاں جتنی بھی چل رہی ہیں, وہ جب آپ کو نئی خریدیں گے نا, چھوٹی یا بڑی, اس پر پیٹرول یہ نیو انرجی, نئی انرجی وہیکل لیوی NEV یہ لاگو ہو جائے گی. اچھا یہ کیا بلا ہے. یہ جو 1300 سی سی تک کی گاڑی ہے, چھوٹی گاڑیوں سے لے کر یہ 1300 سی سی تک کی جو گاڑی ہے اس پر 1% ہوگی, جو 1300 سے 1800 سی سی ہے اس پہ 2% ہوگی, اور جو 1800 سے بڑی گاڑیاں ہیں اس پر 3% ہوگی. اچھا جو ادھر اسمبل ہوتی ہیں پاکستان میں وہ تو دیں گی کمپنیوں نے کیا دینی ہے, ہماری کھال ادھیڑنی ہے عوام کی. جو بھی لیں گے چھوٹی بڑی گاڑی انہی سے لینے کو وہ ہوگی. اچھا میں اس کا بتاتا بھی ہوں. اور جو آپ باہر سے امپورٹ کو کروائیں گے باہر سے, تو وہ پھر وہ بندہ خود دے گا. ٹھیک ہو گیا, لیوی لگے گی. یہ بلا کیا بلا ہے نیو انرجی وہیکل لیوی. یہ ہے کہ بھائی یہ جو آپ پیٹرول اور ڈیزل پر گاڑیاں چلا رہے ہیں نا, یہ آپ گناہ عظیم کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا نا. کیوں؟ آپ چلائیں گاڑیاں, یہ جو الیکٹرک وہیکل ہے آپ یہ چلائیں. آپ اگر پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیاں چلاؤ گے اور یہ خریدو گے تو پھر آپ کو 3%, 2%, 1% زیادہ دینا پڑے گا. بھائی یہ کیا گناہ ہے بھائی ہمارا, کہ جن لوگوں کے پاس پہلے گاڑیاں ہیں بیچارے, یا جو لوگ وہ ادھر ادھر وہ خرید و فروخت کا, اب یہ تو نہیں پتہ کہ خرید و فروخت جو نئی کی ہوں گی یا خرید و فروخت اس پہ وہ بھی فارمولہ کے روز کے حساب سے لوگ پرانی گاڑیاں بیچارے خریدتے ہیں, بیچتے بھی ہیں, خریدتے بھی ہیں, تبدیل بھی کرتے ہیں, کیا پتہ ان پہ بھی لگا دیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو اب یہ نیو انرجی وہیکل لیوی لگ گئی ہے کہ بھائی آپ وہ الیکٹرک والی کیوں نہیں استعمال کر رہے, آپ یہ والی کیوں استعمال کرنے کا گناہ کر رہے ہیں. آپ کو سزا ملے گی کہ آپ نے پیٹرول اور ڈیزل والی گاڑیوں کی اگر یہ استعمال کیا, اور الیکٹرک والی وہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم سبسڈی بھی دیں گے, الٹا آپ نے اس طریقے سے وہ والی گاڑیاں استعمال. چارجنگ پوائنٹس اسلام آباد تک میں بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ 2-4 جگہوں پہ آپ کو لگے ہوئے نظر آئیں گے چارجنگ پوائنٹس. باقی اسلام آباد میں جب چارجنگ پوائنٹس نہیں ہیں
تو پھر یہ چیچا وطنی میں کون چارجنگ پوائنٹ لگائے گا وہاں پر، یا وزیرستان میں کون لگائے گا، یا وہ دور دراز علاقوں میں بلوچستان میں کون چارجنگ پوائنٹ، ادھر تو یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ الیکٹرک وہیکل کون سی والی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کا پھر یہ تازہ تازہ رزلٹ آ گیا ہے ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھیں، یہ غریب کو ٹیکہ لگ گیا ہے. موٹر سائیکلوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اب یامہا اور یونیک دو مین موٹر سائیکل بنانے والی یہ جو کمپنیاں ہیں، انہوں نے یہ اس کا بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. یعنی یامہا نے اپنی مکمل لائن اپ کی قیمتوں پر نظر ثانی کر لی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ YB125Z کی نئی قیمت 4,29,000 روپے مقرر کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 65,441 روپے سیلز ٹیکس اور 4,057 روپے NEV لیوی شامل ہے. ماشاءاللہ، پہلا ٹیکہ ہی غریب کو لگا ہے بیچارے کو. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لیوی لگائی ہے نا حکومت نے کہ آپ الیکٹرک وہیکل یا الیکٹرک موٹر سائیکل استعمال کرو، لو جی ہم اپنی قیمتیں تو بڑھا لینا، کیونکہ وہ لیوی لگی ہے ہم پہ. اب وہ ان پہ تو لگی ہے، لیکن انہوں نے قیمت بڑھا کے عوام کی کھال ادھیڑنا شروع کر دی ہے. اب یہ کہتے کیا تھے پہلے، میں تو اسی وجہ سے کہا ہے نا، میں نے کہا ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب یہ کوئی اس طرح کا بجلی کا فیصلہ کر، کیونکہ میں جانتا ہوں نا ان کے کیا بیانات تھے. یہ ذرا جلدی سب کے بیانات سن لیں ماشاءاللہ، یہ سنیں اور پھر اس کے بعد سر دھنیں. اسی پہ ویڈیو ختم کر دوں گا. اب تیل کی طرف آتا ہوں، بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر. صرف تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور، اس میں کمی کرنی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی انفلیشن کم ہوگی اور عام آدمی کو ریلیف ہوگا اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا قطعاً. اس لیے کہ تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں اور ہماری جو اپنا جو کاسٹ پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس لیے 70 روپے فی لیٹر اگر آپ تیل کی قیمت کم کر دیں تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں، مگر عام آدمی کو ریلیف ملے گا، قیمتوں میں انفلیشن میں کمی آئے گی اور اس کا فائدہ ہوگا عوام کو. یہ عمران خان کے دور میں کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ تیل کی قیمت میں 70 روپے فی لیٹر کمی کریں، اور اب موصوف کتنا لے رہے ہیں؟ 100، 100، 103، 105 روپے ایک لیٹر پر. یہ آپ لے رہے ہیں. آپ اس وقت 70 روپے کہہ رہے تھے جب تیل کی قیمت 150 تھی. اب تیل کی قیمت 273-74 ہے اور آپ اس کی اصل قیمت 167 ہے، جس پر آپ اوپر والا تو سارا ٹیکس لے رہے ہیں. اور اب آپ خود 100 سے زیادہ لے رہے ہیں اور اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ 70. اب دوسرا سنیں، یہ لیں. پیٹرول اور تیل کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں بڑھے ہیں. اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں نا، یہ عوام کی جیبوں کو بہت بڑا ڈاکہ ہے. یہ انہوں نے جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں یہ تو رات کے اندھیرے میں بڑھائی ہیں، اور آپ خود بتائیں رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں اور یہ عوام کی جیب پر تو بہت بڑا ڈاکہ ہے. لو جی ایک اور بھی سن لیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. پیٹرول رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ دل نہیں ہلا کہ پاکستان کی عوام جو روٹی نہیں کھا سکتی، جو دوائی نہیں خرید سکتی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ رات کے اندھیرے میں آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. یہ لیں. پیٹرول کی قیمت کوئی 2 روپے نہیں، کوئی 3 روپے نہیں، 12 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دینا، یہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے. یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ غریب کا بڑا احساس ہے، یعنی یکمشت 12 روپے قیمت بڑھا. سن لیا آپ نے اپنا حمزہ شہباز صاحب سے. وہ کہتے ہیں یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، وہ بڑھا سکتا ہے پیٹرول کی قیمت. یہ سارے کے سارے مل کے عوام کو ایسے ہی چونا لگاتے ہوتے ہیں بھائی، جیسے انہوں نے اب سینٹ کی الیکشن میں لگایا. ایک اور چونا لگاتے ہوئے میں دکھاؤں آپ کو. یہ خان صاحب کس طرح سے چونا لگا رہے ہیں اپنے یوتھیوں کو. جب خان صاحب وزیر اعظم تھے سیلاب آ گیا، یہ سیلاب کے فوائد بتا رہے ہیں. یہ لے. میں نے ڈی آئی خان میں بھی سارا علاقہ دیکھا، یہاں بھی دیکھا، تو
بہت بڑا علاقہ پانی کے نیچے ہے. ایک طرح یہ ہے کہ انشاءاللہ جب یہ پانی اترے گا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب گندم لوگ اپنی فصل اگائیں گے تو انشاءاللہ گندم جو انتظار کرنی پڑے گی اگلی اپریل تک، لیکن بڑی زبردست ہوگی. ایک تو یہ فائدہ ہے. ایک تو یہ فائدہ ہے. فائدے وہ دوسرے بھی گنوا رہے تھے کہ جب یہ سیلاب کا پانی اترے گا تو گندم بڑی اچھی طریقے سے، اس کی فصل بڑی اچھی ہوگی. اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں کتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، اور ہم نے سیلاب میں بھی بہت زیادہ کام کیا ہے. وہاں پہ لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں، ان کو ٹکا نہیں ملا. ٹھیک ہو گیا نا. مساجد ڈیمالش ہو گئی ہیں وہاں پر، لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے، ان کو ٹینٹ کسی نے نہیں دیا، ان کا پانی خراب ہو گیا ہے. وہ پانی جو زیر زمین کچھ تھا بھی صحیح، وہ بھی کڑوا اور خراب ہو گیا سیلاب کی وجہ سے. اور یہ صاحب گنوا رہے ہیں، سیلاب کے فوائد گنوا رہے ہیں، عوام کو ایسے چونا لگاتے ہیں سارے. ویڈیو پسند آئی ہے؟ آپ کا بہت شکریہ.